Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, this is your own very favorite program, reality talk show on Mind Groomers and your host Aurangzeb Sohrawardy. बहुत ज़्यादा अछूते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के हम टॉपिक्स लेके आते हैं. आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है और वो है हैप्पीनेस. किस तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम किया जाए हैप्पीनेस के लिए ताकि हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ बेहतर हो सके. और इस टॉपिक पे एक बहुत ही माहिर शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राफिया रफीक साहिबा, जो कि प्रैक्टिकल एकेडमिशियन साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम और खुशामदीद डॉक्टर साहिबा. थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर. जी डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम का आगाज ही मैं इस बात से करूंगा कि हमें हर वक्त ये सुनना पड़ता है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी बिखरी हुई है. ज्यादातर लोग या तो डिप्रेशन में हैं या बहुत एरोगेंस में हैं. कोई हमें जेन्युइनली हैप्पी लोग बहुत कम नजर आते हैं. तो पहले तो हमारे सुनने वालों, देखने वालों को बताइए कि ये रियल हैप्पीनेस है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ. जी थैंक यू औरंगजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है. और मेरा ख्याल में विद दिस सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक और जो भी अब इस पैंडेमिक की वेव में देखें कि लोग एंग्शियस नहीं है, लेकिन लोग जाहिर है डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो हैप्पीनेस जो है वो मेरा ख्याल में इट इज नीड ऑफ द आवर कि हम इस चीज पे बात करें और हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हैप्पीनेस होती क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को जो है सेटिस्फाइड और एक तरह के ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रख सकते हैं. तो पहले एक हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है. हमारे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो कोई एक अच्छे वाक्य का रहनुमा होना होता है. हालांकि ये एक शॉर्ट लिव्ड चीज होती है. अगर कोई आपकी जिंदगी में कोई खुशी का वाकया पेश आता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ज्यादा थोड़े अरसे के लिए एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और उसमें आप बहुत खुश फील करते हैं. लेकिन अक्सर जो मेन बात ये है कि हैप्पीनेस जो है वो एक टेम्पररी स्टेट नहीं होती. जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है वो आपकी एक ट्रेट की हैसियत होती है. जैसे कि हमारी एक स्टेट तो है कि इवेंट अच्छा हुआ और इसके ऊपर आपको खुशी हासिल हो गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो इवेंट की जो टाइमलाइन आगे जाती जाती है तो वो खुशी खत्म हो जाती है. अब बात करेंगे कि ट्रेट क्या चीज है. ट्रेट एक ऐसी चीज है जो कि परसिस्टेंट होता है, एक पैटर्न होता है पर्सनालिटी का. अब ये जो परसिस्टेंसी है ये किस चीज पे बेस करती है? ये हमारी सोचों पे, कॉग्निशंस पे, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स पे बेस करती है. अब हैप्पी माइंड वो माइंड होता है जिसकी कॉग्निशंस या जिसकी सोच का रुख जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ हो. ऐसी सोच जो जिसमें ग्रेटिट्यूड हो, ऐसी सोच जिसके अंदर कह ले कि एक तशक्कुर के अलावा एक कंटेंटमेंट होनी चाहिए. एक चीज के बारे में या अपने बारे में, अपनी वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में आपकी परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो पहली बात तो ये है कि हैप्पीनेस जो है वो स्टेट भी है, वो ट्रेट भी है. लेकिन स्टेट आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो है वो मिलती है. और जब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं आपकी लाइफ में, कोई भी इवेंट अगर खत्म हो जाता है तो बेसिकली वो हैप्पीनेस वहीं खत्म हो जाती है. लेकिन कौन लोग होते हैं जो कि अंदरूनी तौर पर बहुत खुश रहते हैं या खुशी के अलावा वो बहुत कंटेंटमेंट में रहते हैं, यानी ये कि वो हर हाल में अपने रब का और अपने इर्द जो है एक एटमॉस्फेयर उसमें बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलते हैं. तो इसमें ये एक थोड़ा सा पर्सनालिटी फैक्टर भी आता है और उसके अलावा हमारी सोचों का जो जाविया है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब हम अगर हम सोचों को देखें तो सोचों में हमारे माइंड में एक दिन में 70,000 के करीब या इससे ज्यादा हम सोचते हैं. और हमारा माइंड जो है उसमें इन सोचों में से कई सोचें नेगेटिव होती हैं. अब नेगेटिव सोचें जो हैं वो हमें ओवर थिंकिंग पे मजबूर करती हैं. अब आप देखें कि आजकल अक्सर लोग, मुझे भी कभी जो हैं क्लाइंट्स पूछते हैं कि जी हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. तो अब ओवर थिंकिंग क्या चीज है, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी बार बार एक ही तरह की सोचें सोचना, नेगेटिव सोचना. ज्यादातर वो लोग जो कि
ڈرتے ہیں کسی بھی کانسیکوینس کا برا ہونے کا, وہ بار بار ایک ہی سوچ کو سوچتے رہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا, اب اس کے بعد کیا ہوگا. اور وہ لوگ ہیں جو یوزلی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میرے پاس ایک گلاس پڑا ہے کہ اس کے اندر گلاس میں میرے پاس ہاف ایمٹی گلاس ہے اور یہ آدھا پانی نظر آتا ہے. تو کچھ برینز جو ہیں وہ اس طرح کے ری وائرڈ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اگر ہم کہیں گے اس گلاس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, تو وہ کہیں گے کہ یہ ہاف ایمٹی ہے. اور کچھ لوگوں کی اس قسم کی سوچوں کا رخ ہوتا ہے, سوچوں کی ڈائریکشن ہوتی ہے, سوچوں کی ایک کوگنیٹو اسکیما ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس ہاف, یہ جو ہے پانی سے بھرا ہوا ہے. تو اب ان سوچوں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انٹر جنریشنل ہوتی ہیں. اب ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کس طریقے سے ہم چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں وہ ہماری اوور دا جنریشن جینز میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر ایک فیملی میں لوگ جو آپ کے فور فادرز ہیں وہ خوشی یا خوش رہنے کی ان کی طبیعت ہوتی ہے, تو وہ اگلی جنریشنز میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ جینیٹکلی بھی ہوتا ہے اور یہ بیہیویئرلی بھی ہوتا ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں. دیکھیں گھر میں اگر ایک خاتون ہے وہ خوش رہتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ ایک اچھا پازیٹیو ہوگا, کیونکہ اس کے بچے بھی اس کی لرننگ کریں گے, اس کو دیکھ کے ان کو بھی ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے ہیپی موڈ میں رہنا چاہیے. یا پھر اس طریقے سے جو لوگ جن لوگوں سے وہ ملے گی وہ بھی پازیٹیو باتیں کریں گے. تو میرا خیال میں جو جی ڈاکٹر صاحبہ, جی بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا, لیکن آپ کی بہت امپورٹنٹ گفتگو مجھے یہ سوال کرنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ کے علم سے ہم یہ بھی فائدہ حاصل کریں کہ جس کو بھی دیکھو وہ اپنی ہیپینس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے, کامیابیوں سے, شاباش سے, اچیومنٹ سے, یا بہت ساری پیسے کے حصول سے جو ہے نا وہ جوڑتا ہے. کیا یہ صحیح سوچ ہے؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگا کہ ہیپینس جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ سے آتی ہے, اس کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. دیکھیں بہت سی ریسرچ ہوئی جس میں لوگوں نے دیکھا کہ کیا امیر لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو ایک ویلتھ کا جو ہے وہ کوئی ایز سچ اس کی انڈیکیٹر نہیں ہے ہیپینس کا. دیکھیے اب اگر آپ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں, اگر ہم آبزرو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ لوگ, اگر ویلتھ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہیپینس کا, تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ایک کہہ لیں کہ بلو ایوریج جن کی انکم ہے وہ لوگ کبھی خوش نہ ہوتے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اتنے ہی خوش رہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے برین کو ری وائر کرنا ہوتا ہے ہیپینس کی طرف. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, کچھ لوگوں کا برین جینیٹکلی وائرڈ ہوتا ہے ہر پازیٹیو چیز کو لینے کے لیے, کچھ لوگوں کا برین ہر نیگیٹو انڈیکیٹر کو کیچ کرتا ہے. دیکھیں برین ایک اینٹینا کی طرح ہے. اب اینٹینا میں ہر طرح کے سگنلز آ رہے ہیں. اب آپ کا برین اگر بچپن سے جینیٹکلی یا تھرو لرننگ ایسا وائرڈ ہو کہ آپ ہر چیز پازیٹیو لیتے ہیں, تو میرا خیال میں آپ بہت خوش قسمت ہیں اس دور میں, کیونکہ ایونٹس تو آپ کے اور میرے لیے تقریباً ایک جیسے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ یہ پینڈیمک ہے, اس میں اتنا کچھ جہاں برا ہو رہا تھا, اب میں وہاں اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ پہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں کتنے فائدے ملے اس پینڈیمک سے. نقصان اپنی جگہ, لیکن ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ٹائم تھا فیملی لائف کے لیے. ہم لوگ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے, ہم لوگوں نے انٹریکٹ کیا ایز اے فیملی. ہمارا جو کوہیسو یونٹ ایک ختم ہو چکا ہوا تھا ہمارے معاشرے میں, جو کہ اتنی افراتفری کی ہماری لائف ہو گئی ہے سب کی, تو وہ واپس آیا. ہم نے لوگوں کی امپورٹنس ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوئی. ہم لوگوں نے ورچولی کنیکٹ کیا اپنے فرینڈس اور فیملیز کے ساتھ, جن کو شاید ہم کبھی, اگر یہ پینڈیمک نہ ہوتا تو ہم کبھی میسج بھی نہیں کرتے. تو ہم نے, میرا خیال میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایک موقع دیا کہ ہم اس کے جو ہے آپس میں یونائٹڈ ہو جائے, اور ہم آپس میں جو ہے وہ اپنی سوشل سپورٹ کو ہم نے اسٹرانگ کیا. تو سوشل سپورٹ جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ بفرنگ فیکٹر ہے ہیپینس کا. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنے لوگوں کی سوشل سپورٹ جن لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ نمبرز, زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اچھے دوست, اچھے لوگ جن سے وہ دل کی بات کر سکیں,
ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, उन लोगों के अंदर जो है ये कैपेसिटी होती है कि वो खुश रहें, वो ग्रेटफुल रहते हैं, और उनके अंदर ना बीमारियां, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल में ये दैट्स ग्रेट पैंडेमिक जी। बहुत पॉजिटिव्स भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपने निशानदेही की। अब एक और चीज जिस पे मैं आपकी मायराना राय जानना चाहूंगा वो ये कि मेरी भी ये ऑब्जर्वेशन है और अक्सर लोग जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं वो भी ये बात डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली दफ्तरों में, सोसाइटी में हमें या तो डिप्रेस्ड लोग मिलते हैं या एरोगेंट और गुस्से वाले लोग मिलते हैं। नॉर्मल बिहेव करने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है। इसकी वजह भी यही है कि लोगों ने शायद खुश होने छोड़ दिया है और उसकी अहमियत को छोड़ दिया है। तो ये जो दो शेड्स हैं पर्सनालिटी के, गुस्से वाला या एरोगेंस वाला और डिप्रेशन वाला, तो ऐसे में फिर हम कैसे एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी कामयाब जो है वो जिंदगी को तरतीब दे सकते हैं? ये बहुत अच्छी आपने बात की है। देखिए हमारा बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में, वर्क लाइफ बैलेंस लोगों का खराब हो गया है। या तो लोग सारा वक्त काम ही करते रहते हैं, या वो फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे रहे होते। हम अपनी जो हमारी लाइफ के डिफरेंट कह ले के एस्पेक्ट्स है, हम सबको अगर इतदाल से बैलेंस तरीके से वक्त दें तो मेरा ख्याल में इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आती। और वर्क लाइफ बैलेंस है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे ब्रेन में हम लोग अक्सर जो है बहुत सी इरेशनल थॉट्स सोचते रहते हैं। यानी ये कि मुझे अपनी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम मेरी अपनी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद से ही इसका हल ढूंढना चाहिए। और फिर ये कि कुछ लोगों के अंदर डिप्रेसिव ट्रेंड्स या अनहैप्पीनेस की जो एक टेंडेंसी है वो इसलिए भी डेवलप हो जाती है कि वो कॉग्निटिव एरर्स का शिकार होते हैं। अब मैं ब्रीफली बताना चाहूंगी कि कॉग्निटिव एरर्स क्या हैं। कॉग्निटिव एरर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव एरर है कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, कि अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, अगर मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं एक डिप्रेशन में चला जाऊंगा या मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा। तो ये जब हम चीजों पे और हम इस चीज का फोकस बना लेते हैं ना कि ऑल और नन, कि ये होगा तो मैं तभी खुश होऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती। देखिए लाइफ में आपको एक फ्लो के साथ मूव करना चाहिए, चाहे वो आपकी सोच है। अगर सोच भी किसी चीज पे स्टक हो जाती है तो हम उसको आसान लफ्जों में कहते हैं कि ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या ओवर थिंकिंग है, वो वहीं बार बार उसी सोच को सोच रहा है एक शख्स। तो ये बंदा आगे को मूव नहीं कर सकता। और ऐसे शख्स का एक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप होता है कि आप अगर बहुत एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं तो आप बाकी चीजों की फोकस आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, चाहे वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। तो मेरा ख्याल में एक फ्लो के साथ मूव करना जरूरी है। अपनी बहुत सी चीजों को जो है वो आप एक अल्टीमेट पावर के ऊपर छोड़ें। आप हम कहते हैं कि जी मी माई सेल्फ एंड आई। अब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शख्स आपको कुछ कह रहा है तो आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं नहीं, इस शख्स की ये हिम्मत कैसे थी, इसने मेरे से ये बदतमीजी क्यों की। हालांकि आप अगर उस शख्स को उसी के पर्सपेक्टिव में देखें कि हो सकता है कि वो एक बैड फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा हो सकता है कि वो बेचारे की ग्रूमिंग इतनी ना हुई हो, सोशल स्किल्स ना हो, तो अल्टरनेटिव सोचते हैं तो आपका जो वो गुस्सा या कह लें कि बैड एटीट्यूड एट वर्क प्लेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों ने तशक्कुर से दूर हो गए हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड से दूर होते जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जी जो हमें मिल रहा है बस वो तो जी हमें मिलना ही था, और हम खूब से खूब कर की तलाश में जो है कहीं अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों पे जो इंजॉयमेंट है उसको हमने छोड़ दिया है। तो साइकोलॉजी में हम इन चीजों पे फोकस करने को माइंडफुलनेस कहते हैं। यानी ये कि अगर आप एक कप ऑफ कॉफी भी पी रहे हैं तो उस अरोमा से या उसकी जो आपको बॉडी में जा रही है उसको अगर आप इंजॉय करें तो वो भी एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है। फिर इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं। उसमें मैं थोड़े से हार्मोन्स की बात करूंगी कि ऑक्सीटोसिन है, ये एक लव हार्मोन है, बॉन्डिंग से मिलता है। इससे ये है कि जब आपका किसी के साथ जैसे आप बच्चे को प्यार करते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है। तो क्योंकि आजकल पैंडेमिक की सिचुएशन है, लोग एक दूसरे से पहले पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर बात करें तो हाथ मिलाते हैं, हग करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, जब सोशली मिलते हैं तो ये वो हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन क्योंकि अब पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग है तो ये हार्मोन और भी तरीकों से रिलीज हो सकता है, और इसके अंदर
جو ہے ہماری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک میں آج چھوٹی سی ٹیکنیک بتانا چاہوں گی کہ ایک بٹرفلائی ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کا آکسیٹوسن ریلیز کرتی ہے, جو کہ ایک میجر ہارمون ہے آپ کے ہیپی موڈ کو کریٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ نے سمپل ایک بٹرفلائی کا ایک اس طریقے سے دونوں فنگرس کو کر کے اپنے آپ کو پیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ پیٹ کرنے سے ایک سکون کی کیفیت آتی ہے اور اس سے آپ کا جو ہے پازیٹیو ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. یہ آپ اوور نائٹ آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بٹرفلائی ہگ جی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے. یہ ایک میڈیسن کی طرح ٹیکنیک ہے جو کہ کچھ عرصے اگر آپ کریں گے پریکٹس تو یہ آپ کے اندر وہ پازیٹیو ہارمونس ریلیز کرتی ہے. اسی طرح جو ہے واک یا ایکسرسائز, وہ آپ کے اندر بہت سے ہارمونس پازیٹیو ریلیز ہوتے ہیں اس سے. پھر آپ کا جو جی ہے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جب ایک آپ پرسسٹنٹ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ٹائملی کرتے ہیں. اب ہمارے ٹھیک پینڈیمک دیکھیں کہ لوگوں نے نہ اٹھنے کا ٹائم, نہ سونے کا ٹائم, نہ کھانے کا ٹائم, تو یہ بھی ایک چیز تھی جو ہارمونس ڈسٹرب کیا. لوگوں نے خود, مطلب یہ کہ پینڈیمک نے تو نہیں کہا کہ جی اگر آپ کو چھٹی ہے بچوں کو, یا اگر بڑوں نے دفتر نہیں جانا, ورک فرام ہوم ہے, تو آپ جاگتے ہی رہیں, آپ صبح سوتے ہی رہے. مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے ساتھ خود ظلم کی ہے. تو کچھ چیزیں یہ ہیں ہم نے خود چھوڑی پینڈیمک میں, جس سے کہ ہم لوگ ہیپی موڈ سے کٹنا شروع ہو گئے. پھر یہ ہے کہ ہم جی لوگوں نے, کیونکہ ہم فزیکل بانڈنگ کم ہو گئی, ہم نے ورچوئل ورلڈ میں انٹر کرنا شروع کر دیا. اب وہاں کیا بنا کہ جی ہمیں یہ ہے کہ ہم بار بار سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں لوگوں کو کے ساتھ اپنی لائف کو, ہائی لائٹ ریل دیکھیں. لوگ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ یاد رکھے کہ وہ بیسٹ مومنٹس لگاتے ہیں. اب ایک جی شخص ہے وہ بیسٹ مومنٹس دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے, اس کے پاس یہ چیزیں ہیں, لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہا کہ اس شخص کی بھی اپنا بھی کوئی ڈارک پرائڈ ہے, اس کی اپنی بھی کوئی کہانی ہے. تو کبھی اس قسم کی جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن اور انہیپینس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میرا خیال میں یہ کمپیریزن جو کہ اب ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے کی, کہ آپ جب بھی کبھی ایسا کمپیریزن مائنڈ میں آئے تو ہمیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنے سے جو لوور تھوڑا سا اکنامکلی ہے یا آپ سے کسی لحاظ سے, اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو آپ کے اندر ایک بالکل. تشکر فیلنگ آئے گی, جس سے آپ, مطلب یہ کہ آپ نے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک اچھا سوال روزانہ جی جی بات جی کرنا ڈاکٹر چاہوں گی صاحبہ. کہ جی جی روزانہ آپ سے کریں کہ آج کے دن نے مجھے کیا ایک اچھی چیز دی ہے. پہلے تو کئی دفعہ لوگوں کا برین اس طرح ریوائرڈ نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کریں تو ان کا برین کی پلاسٹیسٹی شروع ہو جائے گی, وہ اچھی چیزوں کو سوچنے کے عادی ہو جائیں گے. اس طریقے بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ. ابھی آپ نے چونکہ بات کی ہے کووڈ کی, کورونا کی سچویشن کی, کہ اس میں بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں, بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کورونا کے رجیم میں ہمیں امیون سسٹم کا ورڈ بہت سننے کو ملا کہ جی جن کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ کورونا سے بچیں گے. تو کیا ہیپینس کا کوئی رول ہے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرنے میں؟ کیونکہ جن لوگوں کو بھی کورونا ہوا ہے یا جو احتیاطیں کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈپریس ہو گئے اور کورونا کی احتیاطوں نے انہیں نفسیاتی مریض بنا دیا. تو ہیپینس کا کیا تعلق ہے امیون سسٹم سے یا ایک نارمل ہیلتھ سے جو آپ کو کورونا جیسے جراثیم سے بچائے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی. اور سب دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہماری جو ہے وہ نیچرل امیونٹی ہوتی ہے جس کا ہم ورڈ یوز کریں, ایک ہماری بیہیورل امیونٹی ہوتی ہے. جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں یا کسی چیز کی بیماری سے ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے نا ہمارے ذہن میں, تو اسی طریقے سے ہمارا جو ہے سسٹم اس کو رسپانس دیتا ہے اور ہماری امیونٹی کو لو کر دیتا ہے. اسٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ کورٹیسول ایک ہمارا نیورو کیمیکل ہے جو کہ ہمیں پرون کر دیتا ہے بیماری کی طرف. اس کے علاوہ بہت سے, جب ہمارے اندر آکسیٹوسن کی کمی ہوتی ہے, سیروٹونن کی, ڈوپامین کی, تو ایسے ہارمونس جو کہ ہمیں ہیپی موڈ میں لے کے جاتے ہیں, جب ان کی کمی واقع ہوتی ہے اور ہم ہر وقت ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کورونا نہ لگ جائے یا بار بار ہمیں آبسیشنز آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار ہم کمپلشنز میں ہاتھ دھو رہے ہیں, تو اس طریقے سے ہماری بیہیورل امیونٹی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ بیہیورل امیونٹی جب لو ہوتی ہے تو چانسز آف کیچنگ اے ڈیزیز آر سملر ٹو دیٹ آف میڈیکل امیونٹی. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں نوٹ کرنے کی کہ احتیاط بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اپنے اندر ایک یہ بات کا یقین رکھیں کہ ہر چیز پہ جب آپ احتیاط کر رہے ہیں تو آپ باقی چیز پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. جب ہم اپنے ہاتھ میں سب کچھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو کنٹرول کر سکیں گے اس بیماری کو, تو میرا خیال میں وہ ایسی بیماری ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں. تو ایک الٹیمیٹ پاور کے ساتھ یا ایک اسپرچل ویل بینگ بھی ہوتی ہے. تو جب آپ کا ایک اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کی بیہیورل امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے, اور آپ ایک الٹیمیٹ پاور جو کہ خدا کی طاقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور ایک پتا تک نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو جب ہم ریلیجس کوپنگ کرتے ہیں نا اور اسپرچل کوپنگ کرتے ہیں تو وہ لوگ ذہنی طور پہ پرسکون بھی رہتے ہیں, وہ ڈپریشن میں بھی کم جاتے ہیں, ان کے اندر تشکر بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ زیسٹ اور کنٹینٹمنٹ میں بھی ہوتے ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے میجر انڈیکیٹر. دیٹس ریئلی ونڈرفل. اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرے اسپیکٹ کی طرف, اور وہ یہ کہ جتنی بھی آپ نے خوبصورت اچھی باتیں بتائیں, اب ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی, اپنا بیہیویئر, اپنے ایتھکس لے کے جب کام پہ جاتا ہے ورک انوائرمنٹ میں, تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا جو کام کا پریشر ہے, جو ٹارگٹس ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, جو آگے بڑھنے کے لیے ایک کمپٹیشن اور دوڑ لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ورک پلیس ان ہیپینس ہے. اور بہت ساری ریسرچز آ چکی ہیں کہ ورک پلیس پہ بہت زیادہ ہارٹ پرابلمز, شوگر پرابلمز, نفسیاتی پرابلمز بڑھتے جائیں. تو ایک ہیپی ورکر کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گی کمپنیز کو, چیف ایگزیکٹوز کو, کہ اس کی کیا اہمیت ہے, اور جو ورکر اپنے کام سے بددل ہے یا خوش نہیں ہے وہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے ادارے کو؟ تو ورک پلیس کے حوالے سے ذرا ہمیں ہیپینس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی, سب سے ورک پلیس ہیپینس بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہمارا اپنے گھروں سے زیادہ ہمارے دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ادھر وقت گزرتا ہے. لیکن اس میں ہمیشہ بلیو کرتی ہوں کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ, یعنی یہ کہ اگر ہمارے اداروں میں جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر فلیکسیبل ہیں, وہ لوگوں کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے اتنا ٹارچر نہیں کر رہے, اور ان کی آپس میں جو ہے ایک کمیونیکیشن ڈیولپڈ ہے, اور ایک آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ اس کا جو ماحول ہے وہ فرینڈلی ہے, اس کا ماحول اس قسم کا ہے کہ لوگ ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں, تو ورک ٹرن اوور بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جن اداروں میں جو ہے پولیٹیسائزنگ ہوتی ہے, اس طرح کا پولیٹیسائزنگ بیہیویئر ہوتا ہے, لوگوں کی جو ہے آگے جانے کو روکا جاتا ہے, لوگوں کی ترقیاں روکی جاتی ہیں, لوگوں کے سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, لوگوں کو ابیوز کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک شخص کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں. اور الٹیمیٹلی جب پریشانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری بہت سی میڈیکل ڈسorders سے, جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز ہے, بلڈ پریشر ہے آپ کو, اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہے, اور کئی دفعہ جو ہے وہ ورک پلیس بھی دیکھا گیا ہے کہ جن اداروں میں بہت زیادہ باس جو ہے وہ کہہ لیں کہ غصے والے ہیں, یا وہ بہت زیادہ اسٹریس کریٹ کر رہے ہیں, کئی دفعہ پرپسفل اسٹریس بھی کریٹ کر رہے ہیں, تو ایسے اداروں میں کئی لوگوں کی ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہے, جو کہ ہارٹ اٹیک ان کو ورک پلیس پہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اداروں کا ماحول بہتر کریں, ورک پلیس کو جو ہے ایک کہہ لیں کہ اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کریں, اور لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ روکا جائے, فلیکسیبل اپروچ ہونی چاہیے, ٹیم ورک ہونا چاہیے, آپس میں جو ہے کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور کہیں بھی کسی ورکر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ جس کو کہہ لے کہ اقتدار دیتا ہے تو اس کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے. جو لوگ ہیڈ کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو, وہ یہ سوچ لیں کہ وہ جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں. تو میرا خیال میں اگر ہم اپنی سلیکشن کے ٹائم ایسے اداروں میں ایسے لوگوں کو کرسی دیں جو کہ مینٹلی خود بھی اسٹیبل ہیں, اور جو کہ خود ایک پازیٹیو ہیومن بینگ ہے, ایک کنسٹرکٹیو ہیومن بینگ ہے, جن کو کوئی لو سیلف اسٹیم کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بارڈر لائن پرسنالٹی نہیں ہے, ایسے لوگ اداروں کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے.
کیونکہ اگر وہ ان لوگوں کی اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو وہ اپنے اسکیپ کوٹنگ کرتے ہیں اپنے جونیئرس پہ, اور گھر میں غصہ ہے یا فیملی انوائرمنٹ ان کی خراب ہے تو وہ آ کے بےچارے جونیئر لیول بندے کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے, اور وہ اپنا اسکیپ کوٹنگ کا ایک پروسیس کرتے ہیں, وہ اپنی کہہ لیں کہ فرسٹریشن کو جو ہے وہ لوگوں پہ نکالتے ہیں. پھر وہ آگے سے ایک پروسیس چلتا ہے, ایک نے باس نے اپنے سے جونیئر کو کیا, جونیئر سے اس سے جونیئر کو کیا, تو ایک ادارے کا ماحول بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم گاسپنگ کرتے ہیں, پولیٹیسائزنگ کرتے ہیں, تو ریسرچ اب یہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم غلط ورڈز یوز کرتے ہیں, بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں, اور ہم نیگیٹو لینگویج یوز کرتے ہیں, تو اس کی وائبریشن یا فریکوینسی بڑی لو ہوتی ہے. پازیٹیو ورڈز کی وائبریشن اور فریکوینسی بہت ہائی ہوتی ہے, اور لو وائبریشن پہ جب ہم ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ایک ادارے میں, تو ایک اوور آل جو اورا ہے, یہ ایک اوور آل جو انرجی ہے اس انوائرمنٹ کی بہت لو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ خود بھی لو فیل کرتے ہیں, اور ان میں کام کرنے کی جو طاقت سکت کہہ لیں یا انرجی نہیں ہوتی, تو وہ ادارہ پھر اس طریقے سے فنکشنل نہیں رہتا. تو میرا خیال میں ہمیں اس بات پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ایک نیگیٹیوٹی ادارے میں سے ختم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ, جو چیئر کر رہے ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں اپنے اداروں کو, ایک تو وہ مینٹلی اسٹیبل ہوں, وہ خود جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا فرسٹریشن اتنی نہ لوگوں پہ نکالے, اور لوگوں کی ٹائملی پروموشنز ہوں, لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹی دی جائے. کیونکہ جب تک لوگ خوش نہیں ہوں گے, لوگوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہوگی, لوگوں کی کہہ لیں کہ ورک ایفیشنسی ختم ہونی شروع ہو جائے گی, اور ایسے ادارے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈومڈ ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ان کی کوئی فنکشننگ اور ایفیشنسی نہیں رہتی. جی, بہت زبردست طریقے سے آپ نے ورک پلیس ہیپینس کو ایکسپلین کیا. اب یہ جتنی بھی آپ نے زبردست قسم کی باتیں کی ہیں اپنی ریسرچ, اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اب اگر اس کے لیے میں ایک پروفیشنل لائف, پرسنل لائف, سوشل لائف کا ایک کنکلوژن آپ سے چاہوں کہ کس طریقے سے ایک ہیپینس کلچر کریٹ کیا جائے کہ جس سے ہماری اوور آل سوسائٹی میں ہیپینس کی امپورٹنس بڑھے اور لوگ خوش رہ کے اچھا پرفارم کرنا شروع کریں, چاہے وہ گھر ہوں, دفتر ہوں, بازار ہوں, کچھ بھی ہو, تو کیسے ایک ہیپی کلچر کو ہم فروغ دے سکتے ہیں؟ جی, پہلی بات امپورٹنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کوگنیٹو ٹرائڈ, یعنی ہم اپنی سوچوں سے شروع کریں. ہم اب ڈیلی بیسس پہ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل, ہم تشکر سے شروع کریں. ہم اپنی برین کو ری وائر کر رہے ہیں نا, ہم اپنے نیورو کیمیکلس کو جو ہے وہ واپس ایک ہیپی اسٹیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ہم دن میں کوئی 2 لائنز بھی لکھ لیں کہ آج ہمارے دن میں کیا اچھا واقعہ ہوا. کئی لوگوں کو جب میں کہتی ہوں کہ بتائیں آج دن میں, وہ سوچ میں پڑ جاتی جی آج تو کچھ بھی نہیں خاص ہوا, آج تو ایک نارمل ڈے تھا. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں مائنڈ فلنس کے ساتھ ہمیں ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی اچھی ایسپیکٹس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ آج کے دن میں, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی پینڈیمک میں, اگر آپ ایک روز ایک لائن بھی لکھ لیتے نا کہ آج کے دن کی یہ ہائی لائٹ تھی میری, آج کے دن میں اس چیز کے بارے میں شکر ادا کروں گی. دیکھیں اگر ہم سوچ رہے ہیں, ہمیں اللہ نے سننے کی, بولنے کی, دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, ہمیں رزق روٹی دے رہا ہے, ہمارے ہم لوگوں کو ایک فیملی دی ہے, تو کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. تو یوزلی ہم کہتے ہیں کہ آپ جرنل بالکل. رائٹنگ کریں, آپ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ تر لوگ انہیپی وہ ہوتے ہیں جو کئی دفعہ بڑے اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, تو ٹیک ٹائم آؤٹ. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ دن میں سارا دن کام کرتے ہیں نا, کو 5 سے 10 منٹ اپنے لیے بھی رکھیں. اس 5 سے 10 منٹ اپنی کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی, کوئی آپ کی جو ہابی ہے, یا کوئی گانا سن لیں, واک پہ چلے جائیں, آپ کسی دوست سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں. اگر آپ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ہر وقت کام کرتے رہیں گے, تو وہ آپ آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک ڈل بوائے, تو وہ پھر آپ برن آؤٹ میں چلے جاتے ہیں. تو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم فیملی کو دیں, بیٹھیں, دوست احباب کو ٹائم دیں. دیکھیں کام تو دنیا کے چلتے رہنے ہیں, اور کام جب تک بندہ زندہ ہے کوئی نہ کوئی کام بندے کی لائف میں آتا رہے گا, لیکن آپ اپنا سوشل سپورٹ سسٹم اسٹرانگ کریں, آپ اپنا انسٹیٹیوشنل لیول پہ سپورٹ آپ اسٹرانگ رکھیں, آپ ایک ٹی ٹائم رکھیں, آپ ایک ایسا ٹائم رکھیں, آپ تھوڑی میٹنگز رکھیں جس میں لوگ آپس میں کتھارسس کر سکیں. دل میں جب ہم چیزیں رکھتے ہیں نا, باٹل اپ کرتے ہیں, تو وہ
الٹیمیٹلی فائر بیک ہوتی ہیں، یا تو غصے کی صورت میں، اینگر آؤٹ کی صورت میں، یا اینگر ان، جس میں یہ ہے کہ جب وہ اندر ہی رکھتے رہیں گے نا تو آپ کو کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز برن بھی ہو آؤٹ ہو سکتی جاتے ہیں. ہے. ہاں جی. اور یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں سے سٹارٹ کریں. ہم ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ اگلے بندے نے یہ میرے لیے کہا ہے، آئی می مائی سیلف کو نہ لیں. آپ اگلے بندے کا پرسپیکٹو، اس کی لائف، اس کے سرکمسٹانسز، اس کی ذہنیت، اس کے کلچر، اس کی سوشل سکلز کے مطابق اس کو دیکھیں اور انٹرپریٹ کریں. ہر چیز کی ایک انٹرپریٹیشن نہ لیں. آپ ایک ہی ایونٹ کی جب 4-5 انٹرپریٹیشن شروع میں لکھیں کہ اس کی یہ بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے فرینڈ کو کال کرتے ہیں، اب وہ فرینڈ آپ کا کال نہیں ریسیو کر سکتی کیونکہ وہ مے بی چارجر پہ فون لگا ہوا ہے، مے بی وہ اس ٹائم کہیں بزی ہے، تو آپ جی سوچ اینی لیتے تھنگ. جان کے نہیں اس نے میرا فون اٹھایا. تو یہ جو سوچ ہے نا، اس کو ہم یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ مے بی وہ بزی ہے، وہ ٹھہر کے کر لے گی، تو اس سے ہمارا بیہیویئر بھی ٹھیک رہتا ہے. اگر ہم یہ پکا سوچ لیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے 100%، تو ہم پھر ظاہر ہے غصے میں بھی آتے ہیں، پھر ہم بیہیویئرلی بھی لڑائی کرتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی برین کی تھاٹس ہوتی ہیں، میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ وہ ہائپوتھیسز ہے، وہ مفروضے ہیں، وہ ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہے، وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتی. آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کو الٹرنیٹیو تھاٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. تو اپنے مائنڈ کو بدگمانی اور پری کنسیوڈ آئیڈیاز، لوگوں کی باتوں پہ، اور اس طریقے سے آپ کئی دفعہ لوگ اس لیے بھی انہیپی ہوتے ہیں کہ کچھ انہیپی لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتی ہوں ایموشنل ویمپائرز ہوتے ہیں. تو آپ کے نا برین میں ایک اسٹرا لگا دیتے ہیں اور آپ ساری پازیٹیو انرجی تک وہ ہر نیگیٹو چیز بتائیں گے آپ کو، یہ برا ہو گیا، یہ برا ہونا ہے. اچھا ہو گیا تو ہو گیا، لیکن وہ آپ کو اگلے 10 سال میں کوئی اچھی چیز سوچنے پہ مجبور، وہ آپ نیگیٹو سوچوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایسے ایموشنل ویمپائر سے کوشش کریں کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں، اگر نہیں تو اپنے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ رکھیں اور اس کو فلٹر آؤٹ کریں جو انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے. ہر انفارمیشن جو مائنڈ میں آتی ہے اس کو مائنڈ میں انگرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی انفارمیشن ارریلیونٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، ہائپوتھیٹیکل ہوتی ہے. اس کو اپنے مائنڈ کے خلیوں کے اندر جو ہے نا، نیورونز میں نہ سیٹل ہونے دیں، کیونکہ ری وائر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نیورونز جو ہیں دوز نیورونز دیٹ وائر ٹوگیدر دے فائر ٹوگیدر. تو جب ہم سوچوں کو اس طرح کر لیں گے تو ہمارے نیورونز کی فائرنگ بھی ڈفرنٹ ہو جائے گی. ہمارا برین کا اسٹرکچر بھی جو ہے وہ اتنا اور فنکشن اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ نہ صرف ہم خود پازیٹیو سوچیں گے، ہم اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی پھیلائیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. کاش ہم ان باتوں پہ عمل کریں اور ایک نیا زندگی، ایک نیا ولولے کے ساتھ ہم اپنا جو کام ہے وہ کر سکیں. اب پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک میسج پہلے بھی دیا، اب میں چاہوں گا کہ اختتام پہ کنکلوڈنگ طور پہ میں آپ کا میسج، آپ کی رائے لینا چاہوں گا، مشورہ لینا چاہوں گا ماؤں کے لیے. کیونکہ کہتے ہیں کہ مائیں نسلیں تشکیل دیتی ہیں، قومیں بناتی ہیں. تو کیسے مائیں ہیپی رہیں تاکہ وہ اپنے بچوں میں اپنے ڈپریشن، اپنا غصہ ٹرانسفر نہ کر سکیں. اس بہترین اور اہم پیغام کے ساتھ پروگرام کا پھر اختتام کریں گے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ مدرس بہت انسیٹسفائیڈ ہیں آج کل کے معاشرے میں، اسپیشلی جو لوگ گھر بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ بات یہ سوچے کہ وہ اپنے پیرامیٹر جو ہے ہیپینس کے، لوگوں کی پریز یا لوگوں کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. آپ خود سے اپنے لیے ہیپینس تلاش کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، آپ اپنے آپ کو می ٹائم دیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے کہہ لیں کہ آپ اپنے نظروں میں اپنے لیے امپورٹنس رکھیں. اگر آپ اپنی سیلف اسٹیم کے لیے لوگوں سے ویلیڈیشن چاہیں گے تو شاید دنیا آپ کو اس طریقے سے ویلیڈیٹ نہیں کرے گی. آپ اس لیے بھی اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹاک کرنی ہے وہ پازیٹیو کرنی ہے. لوگ آپ کی سیلف اسٹیم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو کئی دفعہ ڈیمیج بھی کرنے کی کوشش کریں گے، نیگیٹو ٹاک بھی کریں گے. لیکن آپ نے کیونکہ ایک نسلوں کی تشکیل کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو بہت پازیٹیولی لیں، اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ
को फिर वही बात कि अपने से जब आप प्यार करेंगे तो फिर आप प्यार बांटेंगे। अगर आप हैप्पी होंगे तो आप अपने खानदान को भी खुश रख सकेंगे। तो खुशी को बाहर से ना तलाश करें, खुशी बाहर से नहीं मिलेगी, खुशी इंटरनल स्टेट है। तो ये इंटरनल स्टेट आपको आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ मिलेगी, आपको अपनी सोचों को पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड वाली सोचों के साथ मिलेगी। तो हमेशा याद रखें कि आप तशक्कुर की स्टेट में रहें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें। हर शख्स इस दुनिया में किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है। आप अपने लिए मी टाइम तलाश करें। जहाँ आपको लगे कि आप थक गई हैं या माएँ जो हैं वो काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए रखें, अपनी फैमिली को भी वक़्त दें, लेकिन उस वक़्त के अंदर कहीं ये ना भूलें कि आप भी एक इंडिविजुअल सोल हैं और आप भी इम्पोर्टेंट हैं इस दुनिया में। और अगर आप ठीक होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, तभी आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मजबूत, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये थी डॉक्टर राफिया रफीक, जिन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें हैप्पीनेस के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने भी आपकी बातों से बहुत सारे लेसन्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे। और चलते चलते मैं, जो कि बहुत ज्यादा खबरों में रहा कि जी उन्होंने क्रॉस अपना जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो बना लिया। तो काश पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क बने कि जहां पे हम हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दें और एक हैप्पी कल्चर, एक हैप्पी नेशन बने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे हैप्पी।